बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू का बयान। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई सुथराई आधा ईमान है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे तो उसके गुनाह उसके बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वज़ू पूरा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कपड़ा पहनो या वज़ू करो तो अपने दाहिने से शुरू करो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन तीन मरतबा वज़ू किया और फरमाया कि यह मेरा और मुझसे पहले जो नबी थे उनका वज़ू है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुँह को पाक करने वाली और परवरदिगार को राज़ी करने वाली चीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुश्किल ना समझता तो उन्हें हुक्म देता कि वह इशा की नमाज देर से पढ़ें और हर नमाज के लिए मिसवाक करें। वज़ू करने का मसनून तरीका। पहले नियत करें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कम से कम 3 मरतबा ऊपर नीचे के दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करें, न कि लंबाई में। और इस तरह कि पहले दाहिनी तरफ के ऊपर के दांत साफ़ करें, फिर बाईं तरफ के ऊपर के दांत, फिर दाहिनी तरफ के नीचे के दांत, फिर बाईं तरफ के नीचे के दांत साफ़ करें। उसके बाद दोनों हाथों पर गट्टों समेत पानी मले और उंगलियों में खिलाल करे। फिर बाएं हाथ में लोटा वगैरह लेकर दाएं हाथ पर उंगलियों की तरफ से शुरू करके गट्टे समेत तक 3 बार पानी बहाएं। फिर लोटे को दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ पर 3 बार इसी तरह पानी बहाएं और इसका ख्याल रहे कि उंगलियों की घाइयाँ पानी बहने से न रह जाए। और अगर हौज़ में वज़ू करता है तो गट्टों तक हाथों को मलने के बाद हौज़ में पहले दाहिना हाथ डालकर 3 बार हिलाएं, फिर बायां हाथ डालकर 3 बार हिलाए, फिर 3 बार कुल्ली इस तरह करे कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ादार न हो तो हर कुल्ली में गरगरा के साथ करे। फिर बाएं हाथ को छोटी उंगली नाक में डालकर उसे साफ करे और सांस की मदद से 3 बार दाहिने हाथ से पानी चढ़ाएं। फिर मुंह पर अच्छी तरह पानी मलकर उसको 3 बार इस तरह धोएं कि कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और माथे के ऊपर कुछ सर के हिस्सा से लेकर ठोड़ी के नीचे तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। और दाढ़ी के बाल व खाल को धोएं। हाँ, अगर दाढ़ी के बाल घने हों तो खाल का धोना फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ मुस्तहब है। और दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनको भी धोएं और दाढ़ी का खिलाल करें। इस तरह की उंगलियों को गर्दन की तरफ से डालें और सामने निकालें। फिर दोनों हाथ पर कोहनियों समेत पानी मलकर पहले दाहिने हाथ पर और फिर बाएं हाथ पर नाखून के सिर से शुरू करके कोहनियों के ऊपर तक बाल और हर हिस्से खाल पर 3 बार पानी बहाए। फिर सर का मसह इस तरह करें कि दोनों हाथों के अंगूठों और कलिमा की उंगली छोड़कर बाकी तीन तीन उंगलियों के सिरे मिलाकर माथे के बाल उगने की जगह पर रखें और सर के ऊपरी हिस्सा पर गुद्दी तक उंगलियों के पेट से मसा करते हुए ले जाए और हथेलियां सर से अलग रहें। फिर वहां से हथेलियां से सर की दोनों करवटों का मसा करते हुए माथे तक वापस लाएं या तीन तीन उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखें और हथेलियां सर के करवटों पर जमाए हुए गुद्दी तक खींचता ले जाए। और बस फिर इसी तरह के बाद कलिमा की उंगली के पेट से कान के अंदरूनी हिस्सा का मसा करे और अंगूठे के पेट से कान के बाहरी हिस्सा का मसा करे और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करे। फिर पाँव पर टखनों समेत पानी मले और पहले दाहिना पाँव फिर बाएं पाँव की उंगलियों की तरफ से टखनों के ऊपर तक हर बाल
اور ہر حصے کھال پر 3 بار پانی بہائے، اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح کرے کہ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور ہر حصہ کو دھوتے وقت درود شریف پڑھتا رہے، افضل ہے۔ کچھ ضروری مسئلے: جسم کے کسی حصہ کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ در مختار میں جسم کے کسی حصے کے دھونے کا یہ معنی ہے کہ ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، جس کے معنی یہ ہے کہ تقاطر کے ساتھ پانی بہایا جائے، اس طرح کی عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اور فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 4 میں ہے کہ جب تک اعضائے وضو کے ہر حصہ پر پانی کی بوند ایک کے بعد ایک نہ گزر جائے وضو نہ ہوگا۔ اور ہدایہ کی شرح عنایہ میں ہے کہ جن چیزوں کا دھونا فرض ہے انہیں صرف پانی سے بھگو لینے پر فرض ادا نہ ہوگا، لہٰذا جو لوگ وضو کرتے وقت منہ اور ہاتھ وغیرہ پر تیل کی طرح پانی صرف چپڑ لیتے ہیں، یا کچھ حصے پر پانی بہاتے ہیں اور کچھ حصے کو صرف بھگو کر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ماتھے کے اوپری حصے، کان کے کنارے، ہاتھ کی کہنیاں اور پاؤں کے ٹخنے پر گیلا ہاتھ صرف پھیر لیتے ہیں اور پانی نہیں بہاتے، ان کا وضو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا صرف بھگونے سے وضو نہ ہوگا۔ افسوس، آج کل جاہل تو جاہل، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں، تو قرآن مجید کی وہ آیت ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، الیاؤز باللہ تعالی۔ جب چھوٹے برتن جیسے لوٹے یا بدنے سے وضو کر رہا ہو تو گٹوں تک ہاتھ دھونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گٹوں کو خوب بھگو لے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں برتن اٹھا کر داہنے ہاتھ پر ناخن کے سرے سے گٹے کے اوپر تک 3 بار پانی بہائے، پھر اسی طرح داہنے ہاتھ میں برتن اٹھا کر بائیں ہاتھ پر گٹے تک 3 بار پانی بہائے۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس طرح منہ دھلنے سے منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ وضو کرنے میں ان باتوں کی احتیاط ضروری ہے: ماتھے کے اوپر والے بال جمنے کی جگہ سے پانی کا بہنا فرض ہے، داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بال اگر اتنے ہلکے ہوں کہ نیچے کا کھال جھلکتا ہو تو کھال پر پانی بہانا ضروری ہے، صرف بالوں کا دھونا کافی نہیں۔ آنکھ اندر گھسی ہو تو آنکھ اور بھووں کے بیچ کے حصے پر پانی بہانے کا خاص خیال کریں۔ منہ دھوتے وقت آنکھ اور ہونٹ سمیٹ کر زور سے بند نہ کریں، کچھ حصہ رہ جانے کی صورت میں وضو نہ ہوگا۔ کسی وقت آنکھ میں کیچڑ وغیرہ سخت ہو کر جم جاتا ہے، اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری۔ گال اور کان کے بیچ والا حصہ یعنی کرپٹی پر کان کے کنارے تک پانی بہانا فرض ہے، اس سے بہت لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ ناک کے چھید میں کیل وغیرہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ جتنی داڑھی چہرے کی حد میں ہو اس کا دھونا فرض ہے، اور لٹکی ہوئی داڑھی کا مسح کرنا سنت اور دھونا مستحب ہے۔ پانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیاں اور کروٹوں کا لحاظ ضرور رکھیں، خاص کر پاؤں میں کہ اس کی انگلیاں قدرتی طور پر ملی رہتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہو اس کا دھلنا ضروری ہے۔ ناخنوں کے سرے سے کہنیوں کے اوپر تک ہاتھ کا حصہ اور ایک ایک بال کا جڑ سے نوک تک دھل جانا ضروری ہے۔ چلو میں پانی لے کر کلائی پر الٹ دینا ہرگز کافی نہ ہوگا۔ کہنیوں پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر بے احتیاط میں دھلتی نہیں، صرف گیلی ہو کر رہ جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہنیاں گیلی بھی نہیں کرتے۔ انگوٹھی، چوڑی
کلائی کے گہنے اور پاؤں کا ہار و گہنا جو ٹخنے پر یا ٹخنے کے نیچے ہو انہیں ہٹا کر ان کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے اور چوڑائی سر کا مسح فرض ہے۔ کچھ لوگ صرف انگلیوں کے سرے سر پر گزار دیتے ہیں جو فرض کی مقدار کو بھی کافی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ کا مسح یہ کہ ٹوپی اٹھا کر پھر سر پر رکھ دیتے ہیں، اور بس ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا، ان کی نمازیں بیکار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں ٹخنوں، تلووں، ایڑیوں اور کوچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اکثر بے احتیاطی میں یہ حصے دھلنے سے رہ جاتے ہیں اور وضو نہیں ہوتا۔ منہ، ہاتھ اور پاؤں کے ہر حصہ پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، چاہے 3 بار پانی بہانے کے لیے کئی چلو پانی لینا پڑے، اس لیے کہ 3 چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ پورے حصے پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ وضو کے پانی کے لیے شرع کی طرح سے کوئی مقدار مقرر نہیں، لہٰذا اتنا زیادہ پانی نہ خرچ کریں کہ اسراف ہو اور نہ اس قدر کم خرچ کریں کہ سنت ادا نہ ہو۔ کچھ لوگ صرف ایک چھوٹے سے پانی کے لوٹے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں دھونے اور بھگونے کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اتنا پانی نہ ہو کہ وضو میں منہ، ہاتھ اور پاؤں کو 3 بار دھویا جا سکے تو 2 بار دھوئے، اور اگر 2 بار دھونے کے لیے کافی نہ ہو تو 1 بار دھوئیں، اور اگر اتنا بھی نہ ہو کہ منہ اور ہاتھ کوہنیوں سمیت، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 1 بار دھو سکے، اب تیمم کر کے نماز پڑھے۔ دوسرے کے نابالغ لڑکے سے بلا عوض پانی بھروا کر وضو کرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں۔ کچھ مسجدوں میں چھوٹے حوض یا کسی بڑے برتن میں پانی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو بے وضو ہوتے ہیں ہاتھ دھوئے بغیر چھوٹے برتن میں پانی نکالتے ہوئے انگلیوں کا پور یا ناخن پانی میں داخل کر دیتے ہیں، اس طرح وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، اس کے وضو کرنا جائز نہیں۔ ڈول، بالٹی، گھڑا، لوٹا یا پاٹ کے پانی میں وضو آدمی کے بے دھلے ہاتھ، ناخن یا انگلی کا پور چلا جائے تو وہ پانی خراب ہو گیا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں، اور اگر پہلے ہاتھ دھو لیا تو جو حصہ دھلا ہو اسے پانی میں ڈال سکتے ہیں، پانی خراب نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہاتھ دھو لینے کے بعد کوئی سبب وضو ٹوٹنے کا پایا، جیسے ہوا خارج ہوئی یا پیشاب کیا، تو اب ہاتھ ڈالنے سے پانی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کے خراب پانی کو وضو کے قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پانی خراب نہ ہو اسے خراب میں اس قدر ملا دیا جائے کہ خراب کم اور اچھا پانی زیادہ ہو جائے، یا خراب پانی کے برتن میں اچھا پانی اتنا ڈالا جائے کہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب پانی وضو کے قابل ہو جائے گا۔ ناخون کی پالش لگایا جس سے ناخن پر ہلکی تہ جم گئی، تو اگر ناخن سے پالش صاف کیے بغیر وضو کیا تو وضو نہ ہوا۔ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اسے پھینک دینا ناجائز و گناہ ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پھینک دینا حرام ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا ثواب ہے۔ جو وضو نماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو توڑنے والی چیزیں۔ حضرت علی ابن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ہوا خارج ہو تو وہ وضو کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مزی نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ کر نیند میں سو جائے اس پر وضو واجب ہے، اس لیے کہ جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ضروری مسئلے۔ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا شرمگاہ کھلنے، اپنی یا دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، تو
تو صحیح نہیں ہے۔ ان باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا نکلنا، خون یا پیپ یا زرد پانی کا کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا یا پانی کی منہ بھر کے آنا، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہونا، پاگل ہو جانا، غشی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، بالغ آدمی کا رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، مرد کا اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملانا، یا عورت کا عورت سے ملانا جب کہ کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ استنجا کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضائے حاجت میں جانے والے کو چاہیے کہ ایسی چیز کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام یا قرآن کی کوئی کلمہ ہو تو اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے، اور کچھ شرحوں میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم نبیوں کے نام کو بھی شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کو جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں ناپاکی اور شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ استنجا کے بیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ کرنے میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے، چاہے جنگل میں ہو یا گھروں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب نہ پہنچ جاتے کپڑا نہ اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن سرجیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بل میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کیا۔ کچھ ضروری مسئلے: طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اسے پھینک دینا اسراف ہے۔ تہبند اور لنگی پہننے والے پیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنے کو چھپانا فرض ہے۔ کچھ بے باک ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے گھٹنے ران تک کھولے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔ نہانے کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرد کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو گیلا پن پائے اور خواب میں ناپاک ہونا یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے اور گیلا پن نہیں پایا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، فرمایا ہاں، عورت مردوں کے مثل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا کرو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا تو اس کی ناپاکی باقی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل فرماتے
تو شروع یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں گیلی کرتے، پھر سر پر دونوں ہاتھ سے 3 چلو پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تو ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیتے، پھر دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ کچھ ضروری مسئلے: نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھوئیں، پھر اسکنجا کی جگہ دھوئیں، اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست یعنی پیشاب یا پاخانہ یا منی وغیرہ ہو تو اسے دور کریں، پھر نماز جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہاتا ہو تو پاؤں بھی دھو لیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائے اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، پھر سر پر اور پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے، سارے بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پھر غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تھا تو اب دھو لے اور فوراً کپڑا پہن لے۔ پردے کی جگہ میں ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنے کھول کر نہانا یا اتنا باریک کپڑا پہن کر نہانا کہ بدن جھلکے ناجائز و حرام ہے۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہو کر نکلنا، احتلام ہونا، حشفہ کا داخل ہونا، حیض سے پاک ہونا، نفاس کا ختم ہونا، ان تمام صورتوں میں غسل فرض ہے۔ اور جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔